बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नुमान नासिर अवान। हिस्सा नज़्म की दूसरी नज़्म की जानिब आज हम बढ़ेंगे। नज़्म का उन्वान है नात, जबकि इसके शायर हैं हफीज़ ताइब। हफीज़ ताइब साहब मौजूदा दौर में नात गोई का शायद सबसे बड़ा नाम कहलाते हैं। इंतहाई खूबसूरत नात उनकी लिखी हुई हम पढ़ने जा रहे हैं। हफीज़ ताइब साहब की नातों में इंतहाई खूबसूरत तराकीब का इस्तेमाल हमें नज़र आता है, बिलखुसूस रदीफ़ इंतहाई खूबसूरत। और इस नज़्म में भी हम यही देखेंगे कि एक इंतहाई खूबसूरत रदीफ़ का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे पहले हम नज़्म का खुलासा देखेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमने इस नज़्म में क्या क्या निकात पढ़ने हैं। नज़्म के खुलासे के हवाले से आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हमने नज़्म का खुलासा कोशिश करनी है कि 12 सतूर को मयार रखें। इससे एक आध सतर अगर नज़्म मुख्तसर है तो हो सकती है, एक दो सतूर ज़्यादा हो सकती हैं अगर नज़्म तवील है तो इस नज़्म का एक मयारी खुलासा आपके सामने पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको इससे खुलासा लिखने में आसानी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अच्छी फितरत, अच्छी सोच, अच्छे मिजाज और अच्छी सूरत की मालिक हस्ती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान आला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अच्छी खबरें देने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिलों में घर कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के काम बनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महब्बत व लिहाज, सच्चाई, पाकीज़गी और लुत्फ़ व इनायत का मजमुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबे हक़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 लख्त करने का मोजज़ा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दुनिया व आखिरत में हमारी कामयाबी की ज़मानत है। शायर उम्मत की बदहाली और ज़वाल के ख़ात्मे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का सवाली है। शायर की इल्तिजा है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मोहताज और बेसरो सामान को अपने दरे दौलत पर बुला लीजिए। तो ये था इस नज़्म का खुलासा। जैसा कि अर्ज़ किया गया 12 सतूर पे इसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप अहम निकात को मार्कर के साथ हाईलाइट भी करेंगे खुलासे में तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो अब खुलासे के बाद हम नज़्म की तशरीह की जानिब बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे इसका पहला शेर। तो आइए। जी, नात का पहला शेर। खुश खसालो, खुश ख्यालो, खुश खबर, खैरुल बशर, खुश नयादो, खुश नहादो, खुश नज़र, खैरुल बशर। तो अल्फाज के माना पहले देख लीजिए। खुश खसाल, अच्छी फितरत, अच्छी खसलत वाले। खुश नयाद, आला ख़ानदान वाले। खुश निहाद, अच्छी बुनियाद या अच्छी फितरत वाले। खुश नज़र, अच्छी सूरत वाले। खुश खबर, अच्छी खबरें देने वाले। खुश ख्याल, अच्छी सोच वाले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अच्छी आदात के मालिक, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अच्छी सोच के मालिक, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को बशारतें देने वाले। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिजाज इंतहाई अच्छा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दुनिया का सबसे हसीन चेहरा, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ानदान दुनिया का सबसे आला ख़ानदान। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतहाई बामुरव्वत शख्सियत। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज़ीब और तमद्दुन के बानी और इमाम। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہونے کی گواہی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ گواہی خود دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی منفی چیز سے، ہر قسم کے منفی خیال سے مبرہ رکھا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کو منفی کہا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کبھی کسی منفی خیال کا گزر ہی نہیں ہوا۔ وہ تمام عادات و اخلاق جنہیں اخلاق حسنہ کہا جا سکتا ہے، وہ تمام اوصاف جنہیں اوصاف حمیدہ کہا جا سکتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی میں ہمیشہ سے موجود تھے، نبوت سے قبل بھی موجود تھے۔ وہ تمام چیزیں جنہیں ہم اچھی چیزیں کہتے ہیں، اچھی باتیں کہتے ہیں، اچھی عادات کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر وہ کسی میں نظر نہیں آ سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر کسی کے ساتھ اعلیٰ ترین سلوک کا مظاہرہ فرمایا، چاہے اپنا تھا یا پرایا، مسلم تھا یا غیر مسلم، عرب تھا یا عجم، بندہ تھا یا صاحب، مرد تھا یا عورت، انسان تھا یا حیوان، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر کسی کے لیے رحمت تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عربوں کے حالات بالخصوص اور پوری دنیا اور انسانیت کے حالات بالعموم ایسے ہو چکے تھے کہ انسانیت اپنے مقام، اپنے معیار سے گر چکی تھی۔ ہر ایک ہر دوسرے کا دشمن بن چکا تھا، باہمی لحاظ اور مروت دنیا سے ختم ہو چکے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک انقلاب برپا فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے مردہ دلوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، لوگوں کے چہرے کھل اٹھے، ویرانے آباد ہو گئے، یتیم بادشاہ ہو گئے، اور عورتیں جنہیں اس معاشرے میں کوئی حق حاصل نہیں تھا، جن کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یتیموں کو بادشاہ کیا اور عورت کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا۔ عورت کو ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، اور صرف عورت ہونے کی حیثیت سے بھی ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا جس کی نظیر ہمیں انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی ملتی ہے، نہ اس کے بعد کسی اور مذہب میں ایسی کوئی مثال نظر آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق بلند ترین تھا، اور اس بات کی گواہی اللہ نے یوں دے رکھی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت نہیں جو قابل تقلید رہی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر کسی کے ساتھ محبت سے، خوش اخلاقی سے، شفقت سے پیش آتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ منفرد ہستی ہیں، شخصیت ہیں، جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی کی برائی کا بدلہ برائی میں نہیں دیا، بلکہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اچھا ہی کیا، اسے بہترین بدلہ ہی دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک گردن میں کپڑا ڈال کے اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک گردن پہ خراش آ گئی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی مہربانی کی، نہ صرف اسے معاف فرمایا بلکہ اسے ہدیہ دے کر بھی بھیجا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جن لوگوں نے سب سے زیادہ ستم کیے ان میں طائف کے وہ اوباش شامل ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پتھروں کی تکلیف کی وجہ سے بیٹھے
تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھ کر چلنے پہ مجبور کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس موقع پر آ کر جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بھی ہدایت کی دعا ہی کی، ان لوگوں کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مروت کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک مثال بظاہر بڑی چھوٹی سی مثال، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس معاملے میں کس قدر حساس تھے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہمراہ سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 2 مسواکیں تھیں، ایک بالکل سیدھی اور ایک قدرے ٹیڑھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ٹیڑھی مسواک خود رکھ لی اور وہ سیدھی مسواک اپنے ساتھی اس صحابی کو عطا فرما دی۔ یہ بظاہر تو بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مروت کا کس قدر خیال رکھتے تھے کہ وہ ٹیڑھی مسواک خود رکھنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گوارا فرما لیا، لیکن اپنے ساتھی کو جو جان نثار ساتھی تھے ان کے لیے تو یہ بھی اعزاز کی بات تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم سفری کا اعزاز حاصل کر رہے تھے۔ ان کے لیے تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنی پسندیدہ چیز مسواک عطا فرما رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی مروت کا بھرپور مظاہرہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رویہ بچوں کے ساتھ انتہائی مشفقانہ ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے نزدیک، تمام لوگوں کے نزدیک سب سے معتبر، سب سے محترم شخصیت تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر کسی کو سلام میں پہل کریں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بھی سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مروت اور لحاظ کتنا رکھتے تھے، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے والد مرحوم کو دیکھ نہیں رکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک فقط 6 برس کی تھی جب آپ کی والدہ محترمہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے والد مرحوم کے دوستوں اور اپنی والدہ مرحومہ کی سہیلیوں کے ساتھ بھی مروت و لحاظ اور احترام کا رشتہ قائم رکھا، حتیٰ کہ آپ نے اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے ساتھ بھی ہمیشہ شفقت کا اور احترام کا رشتہ قائم رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان ہمیشہ سے مکہ کا اعلیٰ ترین خاندان سمجھا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی دلکش انداز گفتگو اور فصاحت و بلاغت کی بے حد صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز بیان انتہائی دل نشین تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو گے، اگر تم اللہ کے احکام اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرو گے تو تمہیں اللہ کی جانب سے دنیا و آخرت میں یہ خوشخبریاں ہیں، انعامات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر بھر لوگوں کے دکھ درد دور فرمائے۔ صرف نبوت کے بعد کی بات نہیں، نبوت سے قبل بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے کام آیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تو پورے مکے کے لوگ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے آمادہ اور تیار رہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو دوبارہ سے صراط مستقیم پر چلا دیا۔ وہ لوگ جو اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نبیوں کے دکھائے ہوئے راستے کو بھول چکے تھے، دوبارہ سے انہیں راہ راست پر چلا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال ہم کیسے دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوشش کی جائے تو آپ کو اس انداز میں یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں
یہ نظام شمسی کا حصہ ہے جس میں سب سے زیادہ اہمیت سورج کو حاصل ہے۔ بس یہی سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں رحمت للعالمین کو مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام انسان اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسانوں میں انبیاء علیہم السلام کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی نمایاں وصف، صفت، معجزہ عطا کر رکھا تھا جو بڑی حد تک ان کی منفرد پہچان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جامع الصفات بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام اوصاف اکٹھے کر دیے جو تمام انبیاء کے اندر ایک ایک دو دو کی صورت میں موجود تھے۔ یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر خوبی بدرجائے اتم پائی جاتی تھی، آخری درجے تک پائی جاتی تھی۔ ہم یہ بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی جگہ پہ ایک مکمل معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہماری اس پہلے شعر کی تشریح کے چند نکات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے شعری محاسن موجود ہیں۔ اس میں صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے۔ خوش 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 کی صورت میں 6 بار یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ سابقہ کا استعمال بھی کیا گیا ہے، خوش کو بطور سابقہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس شعر کے تشریحی حوالہ جات، جن کے نتیجے میں اگر ہم انہیں لکھیں گے تو ہماری تشریح مؤثر ہوگی اور ہمیں زیادہ اچھے نمبر ملنے کا امکان ہوگا۔ پہلا حوالہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہستی قابل تقلید نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ ہے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تیسرا ہے، صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا۔ جبکہ چوتھا حوالہ ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ مظفر وارثی صاحب کی انتہائی خوبصورت نعت میں سے لیے ہوئے 2 اشعار۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ لوگوں کو تمام نکات کی واضح طور پر سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ انہیں امتحان میں لکھ کے انشاءاللہ بہت اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے، اچھے نتائج حاصل کر سکیں گے۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔